अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूँ राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। तालीम की अहमियत अपनी जगह, लेकिन हमारे माशरे में वालिदैन शायद तालीम का हुसूल नौकरी के हुसूल से मंसूब कर देते हैं। हमारे एक प्रोग्राम में एक मेहमान ने कहा था कि जब वालिदैन और बच्चों की सोच ये हो कि तालीम नौकरी का ज़रिया है, फिर हम नौकर तो पैदा कर सकते हैं, लीडर्स नहीं। वाकई में ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे यहाँ तालीम का हुसूल सिर्फ नौकरी का हुसूल बनकर रह गया। असातिज़ा का किरदार ही कौम के मामारों की तामीर करता है। बकौल शायर, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। नाज़रीन, इस्लाम गोद से गोर तक तालीम हासिल करने पर जोर देता है। अब ये आपके इदराक की परवाज़ है कि आप तालीम को कितना अहम समझते हैं। दर्स व तदरीस की अहमियत पर एक नज़्म आपके सामने रखता हूँ। हर बच्चा हर रोज़ बड़ा हो जाता है, इस तरह हर रोज़ वो मुस्तक़बिल की जानिब धीरे धीरे बढ़ता है। उसकी चाल संवर जाए तो, इल्म से सीना भर जाए तो, कौम का बेड़ा तर जाता है। कौम अमारत के जैसे है, जिसका गारा मट्टी पानी ईंटें पत्थर सरिये बजरी सब चीज़ें मौजूद भी हों तो बिल्डिंग बनना नामुमकिन है, जब तक कोई हाथ बनाने वाला ना हो। हर बच्चा मामार है गोया, जो उसकी तरबियत होगी वैसी ही तामीर बनेगी। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। बड़ी हवाजह शख्सियत हैं, दर्स व तदरीस से उनका ताल्लुक़ है, आलात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है और तज़ियाकारी में महारत हासिल है, लेकिन बहुत सारी स्पेशलिटीज़ उनकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई हैं। मुख्तसर और जामे तारुफ माहिर तालीम और तज़ियाकार फ़राह खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ़राह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफ़ियत है, इसके बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है तो वो तो है कोरोना। एक नागहानी आफत है, वबा है, उसने पूरे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी जद में लिया हुआ है। कोरोना से मज़ीद 118 अमवात, 5611 नए केसेस रिपोर्ट और सूबों ने फ़ौज तलब कर ली और अच्छी खासी शिद्दत है कोरोना की। कैसे देख रहे हैं इस शदीद, यानी तीसरी लहर है लेकिन अच्छी खासी शदीद है और हालात भी बहुत ख़राब हैं, इस हालिया सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। मोस्ट वेलकम। हमने इंटरमीडिएट के एक सब्जेक्ट में, शायद आपने भी पढ़ा हो, एक बुक थी और उसका एक लेसन था जिसमें था मैन वाज अ हॉस्पिटल। अब वो आई थिंक सो कि जो बीमारियां वो देखता था, वो इंसान अपने आप को एक हॉस्पिटल समझता था। जो वो बीमारियां देखता था या वो जो उसकी कंडीशंस देखता था, उसे वो लगता था कि ये मेरे अंदर मौजूद हैं। हमारी कौम का भी कुछ ऐसा ही हाल है रिसेंटली कोरोना के दौरान, कि हम कुछ चीज़ें जो देख रहे हैं हम उन्हें इस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम हर उस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, कि उसके बाद हम ये सोचते हैं कि इससे निकलने का शायद कोई ज़रिया ही नहीं है। जबकि इस टाइम हम कोरोना जैसी वबा से गुज़र रहे हैं। देखा जाए तो उसका एक मजहबी पहलू भी है, उसका एक दीनी पहलू भी है, उसका एक सियासी पहलू भी है, एक तारीख़ी पहलू भी है और एक मजहबी पहलू भी है। इन तमाम नज़रियात को देखते हुए ये जितने भी पहलू हम जिनसे गुज़र रहे हैं, मुझे लगता है कि हम अभी तक बाकायदा तौर पर सीरियस ही नहीं हो पाए। हमने कोरोना की अभी आई थिंक सो कि तीसरी सीरीज़ चल रही है और तीसरी सीरीज़ चलने के बाद भी हमने अभी तक इसको अडॉप्ट ही नहीं किया, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये क्या है, ये कुछ है भी या नहीं है। हमारी कौम या बज़ाते हम खुद भी जो है ना वो नॉन सीरियस लग रहे हैं इस मसले में, क्योंकि ये तीसरी दफ़ा ये चीज़ अब चलना स्टार्ट हुई है। अब देखा जाए तो इसके ऊपर मतलब 2 साल हो चुके हैं। 2 सालों में अगर हमारा बिहेवियर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले अगर कई सालों में अगर कोई अल्लाह ना करे कि कोई और ऐसी आफात आ जाती हैं तो हम उसमें अपने आप में चेंज ला सकते हैं। लेकिन अगर रिसेंटली जो सूरत हाल अभी चल रही है
اس کے اوپر اگر میں بات کروں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ انسان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، انسان کو حالات کو بدلنا پڑتا ہے، انسان کو سمارٹ بننا پڑتا ہے. کچھ بہت ضمن سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ جو حالیہ صورتحال ہے، تیسری لہر ہے اور بڑی شدید ہے، یعنی شدت اختیار کر چکی ہے، اتنی بات ہو رہی ہیں، کیسز کی شرح بڑھ گئی ہے، اس کے علاوہ صوبوں نے فوج کو طلب کر لیا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ آپ قوم کو کیسے دیکھ رہی ہیں، لوگوں کو کیسے دیکھ رہی ہیں، اور حکومت کو کیسے دیکھ رہی ہیں، حکومتی اقدامات؟ دیکھیں، جہاں تک حکومتی اقدامات کی بات ہے تو مجھے تو حکومت کی پہلے اس اقدامات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور آپ اس میں ایک ویک کے کچھ دن آپ اس کو آف کر رہے ہیں اور کچھ آن کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے آف جا رہی ہیں مارکیٹس وغیرہ میں. مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کا تو برڈن زیادہ ہو رہا ہے. یہ ڈیز آف کرنے کی وجہ سے تو ہمارے باقی دن ڈیز کے اوپر تو برڈن زیادہ ہو رہا ہے. ٹائمنگ کلوز کرنے کی وجہ سے آپ 6 بجے مارکیٹس آف کر رہے ہیں اور 6 بجے مارکیٹ آف کرنے کی وجہ سے وہ جتنا بعد میں رش ہونا تھا وہ سارا رش تو پہلے جمع ہو جاتا ہے. کیونکہ روز لوگ اپنے معاملات تو نہیں چھوڑ سکتے نا، وہ دنیا داری کے کام تو چلتے رہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حکومت کے اس اقدامات کی سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ اگر آپ کوئی اقدامات کر بھی رہے ہیں تو آپ کو تو یہ پورا ویک اوپن کرنا چاہیے تھا، بلکہ ایکسٹرا ٹائم دینا چاہیے تھا جس کی وجہ سے کہ چلو رش نہ ہوتی، لوگ اپنے معاملات کے مطابق اپنے معاملات کو حل کر لے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو قوم ہے نا وہ بھی ٹوٹلی سیریس نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر. آئی ڈونٹ نو، میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہم نے ابھی تک اڈاپٹ ہی نہیں کیا اس کو، جبکہ یہ مشکل وقت یہ تمام بڑے سے بڑے ممالک کے اوپر بھی آیا، سب نے اس کو فیس کیا، بٹ ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہے، ان لوگوں نے ایکسیپٹ کی ہے، انہوں نے پک کیا ہے اس چیز کو، یعنی جو بھی ایس او پیز ہیں ان پہ عمل کیا ہے. بالکل ایس او پیز کے اوپر عمل کیا، اور ایس او پیز کے عمل کرنے کے بعد بھی آگے انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کے مطلب کوئی راہ نکالی ہے کہ اب مزید اس کا کوئی کیا طریقہ ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ دیکھیں، سب سے پہلے صرف کوئی حکومت ہی سارے کام نہیں کر سکتی. حکومت کے ساتھ چلنا کس نے ہے، مارکیٹس میں کس نے چلنا ہے، یا ایس او پیز کے اوپر کس نے فالو کرنا، وہ ہماری عوام نے کرنا، اور ہماری عوام اس بارے میں ٹوٹلی نان سیریس لگ رہی ہے. اچھا، یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عوام بھی نان سیریس ہے اور حکومتی اقدامات بھی کوئی اتنے پائیدار نہیں ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ کیا حکومت عوام کو سمجھا نہیں پائی یا عوام خود ہی سمجھنا نہیں چاہتی؟ وجہ کیا نظر آتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس پڑھے لکھے دور میں عوام کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ حکومت اب، اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ملک کے، مطلب مہنگائی اس ٹائم بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اوور آل کرونا کی وجہ سے ہو گئے، اوور آل ہم بہت کرائسس میں ہیں. تو حکومت کے اور بہت سارے مسائل ہیں، بجائے اس کے کہ حکومت آپ ایک ایک انسان کو بٹھا کے اس کے اوپر کیا تعلیم دینا شروع کر دے کہ آپ نے ایسے کرنا. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں، یہ آپ اپنے پیاروں کا خیال کریں، آپ اپنا خیال کریں، اس میں کسی کا فائدہ تو نہیں ہے نا. اگر آپ نے خیال کریں، ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت اویئرنیس ہی نہیں دے پائی، کوئی کمپین نہیں چلا پائی، بتا نہیں پائی؟ اس میں کچھ کمی حکومت کی بھی ہے اور کچھ ہماری عوام کی بھی ہے. کیونکہ حکومت کی اگر کمی دیکھی جائے تو آپ لوگ اب جب جیسے لاک ڈاؤن آپ نے بتایا، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو کر اویئرنیس لوگوں کے اب گھروں میں بٹھا کے یا تو آپ چینلز کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر کوئی اویئرنیس کے پروگرام چلائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم نے کب، کیسے، کہاں، کس طرح سے چلنا ہے. اور رہی بات ہماری عوام کی، تو وہ تو آئی ڈونٹ نو کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ انہیں کسی اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایجوکیٹڈ ہم الحمدللہ سے کہ ہمارا ملک ہے، اور اس میں لوگوں کو اتنا تو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو بھی ایس او پیز ہیں، یہ ان کی اپنی ذات کے لیے ہیں. صحیح. فرح، میں ذرا چلتا ہوں آپ کے ٹاپک کی جانب. میں جانتا ہوں ماہر تعلیم ہے اور تعلیم کے حوالے سے بہت اہم گفتگو ہے اور حالیہ صورتحال میں تو بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو اسی حوالے سے، لیکن اس سے بھی پہلے، کیونکہ پچھلی بار بھی جو آپ سے گفتگو ہوئی اس میں آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا کہ جو صورتحال ہے اور جس طرح لوگوں کے ذہن ہیں، وہ نوکر بنانے والا سلسلہ تو ہو سکتا ہے، لیڈرز نہیں بن سکتے. لیکن اس حالیہ صورتحال میں جو اہم سوال ہے نا میرے ذہن میں، وہ یہ ہے، وبا بھی اپنی جگہ پہ، تعلیمی نظام بھی اپنی جگہ پہ، لیکن اہمیت کی عامل یہ ہے کہ مجھے یہ جاننا ہے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد آپ بتا سکتی ہیں؟ اس کی ریزن، پوچھنے کی ریزن میری یہ ہے کہ حالیہ صورتحال میں بھی کم سے کم ہم یہ سمجھ پائیں کہ تعلیم کا حاصل کرنا ضروری کتنا ہے. ہمارے معاشرے میں جہاں تک مجھے لگتا ہے نا کہ تعلیم صرف پیسہ کمانے کا اور جاب، ایک اچھی جاب ڈھونڈنے کا ایک مقصد بن چکا ہے. اوور آل جو تعلیم کا اصل مقصد تھا مجھے لگتا ہے وہ کریٹیوس لوگ پیدا کرنا تھا، ایک معاشرے میں ذمہ دار شہری پیدا کرنا تھا، ایک باشعور انسان پیدا کرنا تھا. تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے یہ کہ آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا جائے، آپ کو ملک کے لیے ایک باشعور شہری بنا کے مطلب سامنے لایا جائے، لیکن آپ کو ایک کریٹیوٹی کی طرف لایا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری وہ تعلیم کا مقصد کہیں پیچھے رہ گیا ہے. اب جو ہماری تعلیم کا مقصد رہ گیا ہے وہ ایک اچھی جاب اور پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر دیکھا جائے نا کہ اگر تعلیم کے حصول کے لیے یا تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، جو کہ ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، تو اس میں ایک قابل اور بااعتماد ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے.
کے سامنے پڑھنے والے کو یہ لگے کہ پڑھانے والے کی جو بات ہے وہ آپ کے دل میں، دل و دماغ میں نقش ہو جائے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری لائبریریز خالی پڑی ہوئی ہیں. وہ شاید اس وجہ سے، وہ شاید اس بات کے اوپر بھی ہیں کہ ہماری دلچسپیاں ختم ہو گئی ہیں. مجھے تعلیم کے شعبے میں ایک چیز سمجھ نہیں آئی، میں جیسے ادر کنٹریز میں بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر آپ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں تو باقاعدہ طور پر آپ کو انڈسٹریز کے ساتھ آپ کو کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے. آپ کو ان سے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ آپ کو کون سی سکلز کے بچے چاہیے، آپ کو کون سی سکلز کے لوگ چاہیے جو آپ اپنی یونیورسٹیز میں تیار کریں. لیکن افسوس ہے کہ ہم یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو تیار کرتے ہو جب بچے وہ ڈگریاں لے کے اور وہ نمبروں کی ایک لسٹ لے کے نکلتے ہیں، لیکن جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں مزید پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں اپنے مقصد کی سمجھ ہی نہیں ہوتی، یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈگری کس لیے لی گئی اور اسپیشلی ان کی رہنمائی نہیں ہو پا رہی. ہم نے ایک چیز یہ چیک کی ہے کہ جب ہمارے ہی بچے اسکالرشپ کے اوپر ادر کنٹریز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ جب کوئی پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ واپس ان چیزوں کو پے بیک کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو چیز حاصل کی ہے، جس ملک سے حاصل کی ہے، ہمارا کچھ نہ کچھ فرض ہے ہم اس میں سے واپس پے بیک کریں. بٹ پرابلم ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ جب ہمارے بچے یہاں سے یونیورسٹی سے فری ہو کے جاتے ہیں تو انہیں اپنے مقصد کی سمجھ ہی نہیں ہوتی. انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم نے حاصل کیا ہماری کچھ ذمہ داری ہے اس ملک کے اوپر، ہم نے واپس اس ملک کو کچھ پے بیک بھی کرنا ہے. تو آئی تھنک سو کہ یہ ایک ٹوٹلی نان سیریس ہے. وہاں پہ تو بڑے اہم سوالات پھر پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر بچوں کا مستقبل نہیں مل رہا انہیں ڈگریز ہونے کے باوجود، تو کہاں پہ آپ کمی محسوس کرتی ہیں، کمزوری محسوس کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، ٹیچرز کی، والدین کی، یا وہ سلیکٹ کرنے کی کہ آپ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، یا کسی کا ہی مشورہ ہے تو اسی کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا صورتحال؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہونا تو اسے کسی میزائل کی یا ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی. اسے تباہ کرنا ہے تو اس کے نظام تعلیم کو ناکارہ بنا دیں، آپ ان کی نوجوان نسل کو ناکارہ بنا دیں. اور اس ناکارہ نظام تعلیم سے نکلنے والے ڈاکٹروں کے ہاتھوں مریض مر رہے ہیں، انجینئرز کے ہاتھوں بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، مطلب معیشت کے ہاتھوں ہماری دولت تباہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو مذہبی ہماری جماعتیں ہیں ان کے ہاتھوں انسانیت مطلب خراب ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ججز کے ہاتھوں انصاف کا قتل ہو رہا ہے. یہ سب کچھ آئی تھنک سو کہ یہ سے تعلیم کی اس بنیادی جو ضرورت ہماری وہ پوری نہیں ہو پا رہی. ہماری تعلیم کا بنیادی مقصد جو تھا نا، ہمارا نظام تعلیم ابھی تک اس معیار پہ نہیں جا پہنچا کہ جہاں پہ ہم انصاف کر سکیں اپنے ساتھ بھی اور آنے والے جو ہمارے معیار جو ہم تیار کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی. میں اس میں اگر چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں، انڈونیشیا میں ایک سروے کے مطابق مساجد کا سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ 40% جو لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. پھر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے وہ گھر پہ نماز پڑھتے ہوں. لیکن جب مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو کر مساجد کا رخ ہی نہیں کرتے. اس کے اوپر مزید جب تحقیق کی گئی تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو نماز کی اوقات ہیں ان میں سے آدھا گھنٹہ 3G اور 4G کی سروس کو بند کر دیا جائے تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ مساجد کی طرف اس کا رخ کرے. آپ یقین جانیں گے کہ اس فیصلے کے اوپر مطلب سب نے بہت خوشی سے قبول کیا اور کسی نے کوئی اس کے اوپر مطلب اپنا ایسا کوئی فیصلہ اعتراض نہیں کیا. اگر یہی فیصلہ ہمارے پاکستان میں ہوتا تو آئی تھنک سو کہ آدھے سے زیادہ عوام ہماری روڈوں کے اوپر ہوتی. مطلب وہ شاید اس وجہ سے کہ انٹرنیٹ ان کی ایک ضرورت بن چکی ہے. لیکن سب نے اس دور کی حکومت کو اس احسن مطلب اقدام جو تھے ان کو سراہا اور کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. یہ ہوتی ہے تعلیم، یہ ہوتا ہے تعلیم کا مقصد. تعلیم کے مقصد کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا، ہمیں جاننا پڑتا، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کہاں کب کس ٹائم ہماری کون سی ضرورت کون سی چیز کو پوری کر سکتی ہے. صحیح. فرح گفتگو جاری رکھیں گے، یہاں پہ ایک مختصر سا مجھے وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری رہتے ہیں، شارٹ بریک، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور گفتگو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ چھوڑا تھا. فرح میں آپ کی طرف آتا ہوں اور تعلیم کی ہم بات کر رہے تھے. تعلیم کے حصول کی بات تو اپنی جگہ پہ، لیکن حالیہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میرے پاس ہیڈ لائن ہے: علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر میں امتحانات ملتوی کر دیے، نیا شیڈیول عید کے بعد جاری کیا جائے گا، او لیول کے امتحانات آج سے شروع ہوں گے. کیسے دیکھ رہی ہیں اگر یونیورسٹیز کی یہ صورتحال ہے کہ انہیں امتحانات جو ہیں وہ ملتوی کرنے پڑ گئے اور اس کے علاوہ باقی نظام تعلیم اس حالیہ صورتحال یعنی ناگہانی آفت میں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر صورتحال اگر اتنی سنجیدہ ہے تو آئی تھنک سو کہ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ جیسے آپ نے پہلے بولا تھا کہ زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے نا، زندہ رہیں گے تو تعلیم حاصل کریں گے، تو پہلی تو بنیادی ضرورت تو یہ ہے. تو آئی تھنک سو کہ یہ ایک اچھا اقدام تھا ان کا. اور یہ صرف مطلب یونیورسٹیز چلیں ٹھیک ہے، ایک لاس تو ہے، ہماری تعلیم کا بہت بڑا لاس ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہونا چاہیے.
مطلب اس کی کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی ضرور ہونی چاہیے تاکہ بچوں کی جو تعلیم کا خرچ ہے وہ گھروں کے اوپر پورا ہوتا رہے. آن لائن کلاسز سے ٹھیک ہے کہ ضرورت پوری ہو رہی ہے, بٹ آئی تھنک سو کہ یہ کوئی اتنا اس کے اوپر نا اگر ہم بات کریں تو کچھ پالیسیز ایسی بن سکتی ہیں کہ ہم لوگ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, مختلف سیشن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, مختلف ٹائمز کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, مختلف ڈیز کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور ہم اس کی کمی کو بہت اچھی طرح سے پورا کر سکتے ہیں. میں اگر یہ جملہ بولوں کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات میں کوئی پالیسی آپ کو یہ لگتی ہے کہ ہاں نظام تعلیم کو بہتری کی جانب لے جا رہے ہیں, یا وہاں پہ بھی وہی کمزوری نظر آتی ہے کہ کچھ نہیں ایسا ہو رہا؟ ابھی تک تو کمزوری ہی نظر آ رہی ہے, ابھی تک تو کوئی بہتری نظر نہیں آئی, کیونکہ ابھی تک تو ایک کے بعد ایک یہ فیصلہ آ رہا ہے کہ کالجز بند ہو رہے ہیں, اسکولز بند ہو رہے ہیں, یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں, لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ تو لاس ہے, یہ تو ڈے بائی ڈے لاس ہے نا. ابھی تک تو کوئی ایسی پالیسیز نظر نہیں آئی ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اب حکومت کو کوئی ایسی, کیونکہ کرونا یہ سیریس ٹاپک بنتا جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اس کے اوپر سیریس ہو کے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے, اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ ایک چیز ہے ہمارے ملک کے اوپر ہے, یہ ایک بیماری ہے, اور آئی ڈونٹ نو کہ کب تک چلے گی. تو بس اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب حکومت کو کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ تاکہ ہماری تعلیم کا لاس نہ ہو. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بولا تھا کہ دیکھیں تعلیم کا نقصان ایک وقت میں ایسا ہوگا کہ شاید پورا ہو جائے, لیکن جو ہمارے بچے گروتھ کر رہے ہیں وہ تو نہیں رک رہے نا, انہوں نے تو وقت سے آگے آگے بڑھنا ہے, وہ لاس کبھی نہیں پورا ہو سکتا, اور وہ ہمارے ملک کی بنیادی ضرورت. لیکن اس حد تک آپ ساتھ ہیں کہ ٹھیک ہے اگر امتحانات آگے کیے جا رہے ہیں تو حالت اس وقت جب کنڈیشن ایسی ہے تو پھر ہمیں ساتھ دینا چاہیے, ہمیں ایک ایز اے قوم ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے, اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر اس ٹائم یہ صورتحال ہے کہ کورونا کی 3rd سیریز, اور وہ بھی اتنی سیریس کنڈیشن میں اگر ہے, تو پھر تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. صحیح, چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان, ان کا بیان ہے, کل انہوں نے خطاب کیا اور کہتے ہیں کہ طاقتور کو قانون کا تابع بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے, قومیں وسائل کی کمی سے نہیں کرپشن سے تباہ ہوتی ہیں. کیسے دیکھ رہی ہیں؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی طاقتور کو قانون کا تابع بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. کچھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی جو طاقتور ہیں وہ قانون کے تابع آئیں گے قانون کے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وسائل کی کمی سے قومیں تباہ نہیں ہوتی, کرپشن سے تباہ ہوتی ہیں, کیسے ہی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا بھی ہے اس کے اوپر, اور حقیقت میں ہو ایسے ہی رہا ہے کہ قومیں دیکھیں, اگر میں ایک سونے کا پہاڑ کھڑا کر دوں اور میں یہ کہوں کہ نہیں اب اس کے اوپر ساری چیزیں اسی میں ہو رہی ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کہ جب آپ اس کو ختم کرتے جائیں گے سلو ایک نہ ایک دن تو وہ ختم ہو جانا ہے, اس نے قائم نہیں رہنا. کچھ ایسا ہی حال ہماری قوم کا ہے, کچھ ایسا ہی حال ہماری حکومت کا ہے. جو حکومتیں گزر چکی ہیں, جو حکومت ابھی آ رہی ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈالنے سے ہماری قوم کے مسئلے حل نہیں ہوں گے, ہمارے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمیں جیسے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو انہوں نے احتساب کی بات کی تھی اپنے شروع میں جب ان کی پارٹی بن رہی تھی, یا جب ابھی انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں جو پہلے خطاب میں اور حلف اٹھانے سے پہلے بھی انہوں نے بھی بولا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہی ہماری یہ ہے, کیونکہ جب تک آپ کے ملک سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ جو بنا رہے ہیں وہ جا رہا ہے, وہ کسی اور راستے جا رہا ہے, تو وہ تو ضائع ہو رہا ہے نا. تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتساب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, وزیر اعظم نے واقعی بولا بھی یہی تھا, وہ ان کا سلوگن بھی یہی تھا کہ وہ کڑا احتساب کریں گے, لیکن عوام کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ عوام کے ریلیف کی کوئی بات آ رہی ہے؟ دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ان کا احتساب تو چلے اپنی جگہ پہ, لیکن غریب عوام جو ہے نا وہ ابھی تک اپنی چکی میں پیسی رہی ہے, وہ مہنگائی کی اس چکی میں انہیں اس چیز سے کوئی لین دین نہیں ہے. یہ تبدیلی سرکار تھی, کوئی آس امید نظر آتی ہے؟ دیکھیں ہماری عوام کو جو ہماری مطلب ایک ایسی ہماری کلاسز جو بنی ہوئی ہیں اس میں کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو صبح کماتے ہیں اور شام کو اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں, انہیں اس چیز سے کوئی لین دین نہیں ہے کہ کس کا احتساب ہو رہا ہے کس کا نہیں ہو رہا, ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونا, انہیں صرف یہ فکر ہے کہ اپنے شام کو اپنے بچوں کو روٹی کیسے دینی ہے. تو آئی تھنک سو کہ یہ ابھی جو فی الحال ہمارا جو نظام چل رہا ہے لاک ڈاؤن کے دوران میں, تو ہمیں شاید ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا ایک دن جو ذریعہ تھا وہ ان کی اولاد کی روٹی کا ذریعہ بنتا تھا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ریلیف ملے گا عوام کو حکومت کی جانب سے؟ آئی ہوپ امید اچھی رکھنی چاہیے, پور امید رہنا چاہیے. چلے میں آگے بڑھتا ہوں. اور مجھے یاد ہے میں پچھلے پروگرام میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا عدم برداشت کے حوالے سے, اور لازم بات ہے کہ سوشلزم سے آپ کا ٹچ ہوتا ہے, ماہر تعلیم ہے اور درس و تدریس سے منسلک ہیں, تو آج بھی مجھے اسی حوالے سے ایک سوال ضرور رکھنا ہے, لیکن وہ عدم برداشت کا نہیں ہے. آج مجھے جاننا ہے کہ برداشت اور صبر کے حوالے سے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے, اور اس کا امپلیمنٹیشن یا عوام پہ کیا معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کا گلہ کر لیتے ہیں نا, جب آپ کچھ کہہ لیتے ہیں تو وہ برداشت ہوتا ہے, اور جو آپ سہ لیتے ہیں
وہ صبر ہوتا ہے. یہ اگر صحیح. دیکھا جائے تو ان دونوں میں جو فرق ہے, جب ہم 100 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے 100 لوگوں سے تذکرہ کر کے یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے صبر کیا, تو وہ صبر نہیں تھا, وہ برداشت تھی. کیونکہ جو صبر ہے وہ صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رہتا ہے. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ مع صابرین, تو اس ٹائم وہ یہ نہیں کہتا, وہ تو کچھ اور کہتا ہے. وہ کہتا ہے جب تمہارے اوپر مشکل آئی, تم کسی مشکل کی گھڑی میں آئے, تم نے میرے فیصلے کا انتظار کیا, اور پھر میں نے تمہیں اس فیصلے کے اوپر اس میں دیر سویر کیا اور تم نے برداشت کیا, تو اس کے بعد جب تم نے پھر دوبارہ سے میرے سامنے یا مجھ سے گلا نہیں کیا, تو وہ صبر ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو ہم 10 لوگوں کے سامنے بیان کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا بہت اور ہمیں اس چیز کا صلہ ملے گا. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ صبر اور برداشت میں زمین آسمان کا فرق ہے. صبر ہم کچھ چیزیں ہمارے روزمرہ کی روٹین میں ہو رہی ہیں, اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جب اللہ یہ کہہ دے, میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ ہمیں محلے کا اگر SHO بھی ہمیں کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یا ایک محلے کا اگر کوئی MLA کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو ہم نا بڑے فخر سے چلتے ہیں کہ اب تو مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع صابرین, میں تمہارے ساتھ ہوں, تو آئی ڈونٹ نو کہ اس ٹائم پھر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ پھر ہمیں اس کے اوپر واقع میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آئی ڈونٹ نو کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. شاید اس کی کچھ نہ کچھ ریزن یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا ابھی تک نہیں ابھی تک اتنا پاورفل ہو سکا کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع صابرین, میں تمہارے ساتھ ہوں, تو پھر آنکھیں بند کر کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ واقعی میں میرے ساتھ ہے. صحیح. یعنی یہ صبر یہی ہے واقعی کہ آپ برداشت کر جاتے ہیں, اور ایکچوئل برداشت یہ ہے کہ جس کو سہ جانا اور کہہ دینا. صبر کا میننگ سے یہ ہے کہ آپ اس کو سہ جائیں. جو آپ نے کہہ دیا, جو آپ نے شکوہ کر لیا, جو آپ نے گلہ کر دیا, وہ برداشت ہو گیا, وہ صبر نہیں ہے. صحیح. آگے بڑھنے, بلکہ کیونکہ ہم سوشلزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بلکہ میرے پاس ایک ہیڈ لائن بھی ہے, پتنگ کی ڈور سے سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی. لاہور میں ایک اور جان خونی کھیل کی نظم, حکام SHO کو معطل کر کے مطمئن ہو گئے. آپ کو لگتا ہے یہ پتنگ بازی اور اس کی وجہ سے واقعی انسانی جان کا ضیاع کس کھاتے میں جاتا ہے, کیسے دیکھیں؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت سالوں سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارا لاس ہو چکا ہے, بہت ساری قیمتی جانیں ہماری چلی گئی ہیں. کیا جہاں پہ یہ ڈوریں بنتی ہیں, جہاں پہ یہ پتنگ بندے, کیا ہماری حکومت کو نہیں پتہ؟ کیا ہمارے اداروں کو نہیں پتا کہ یہ کہاں بنتی ہیں؟ کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی پالیسی لیا جانا چاہیے؟ میرے پاس بڑا محدود وقت ہے فرا, میں نا اسی حوالے سے لاسٹ صرف جملے چاہوں گا کہ کرونا کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں. کرونا کے حوالے سے اپنی عوام کے لیے ایک میسج ہے کہ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے, موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے. سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا ہے قاتل, یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے. ایک نعمت ہے زندگی, اس کو سنبھال کے رکھو, قبرستان کو سجانے کی ضرورت کیا ہے. دل کو بہلانے کو گھر کی وجہ کافی ہے, یوں ہی گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے. بہت نائس, ایکسیلنٹ. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.